अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुर वत-तदब्बुर लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल-फ़हम लहू वल-मअरिफ़त बिमआनी वन-नज़र फ़ी अजाइबिही वल-अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इंशाल्लाह आज हम ये 5 सूरतें कवर करेंगे। 5 सूरत जो है ये सारी की सारी मक्की दौर की सूरत हैं, मक्का में नाजिल हुई हैं, इसलिए इनका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा मिलता जुलता भी होगा। ज़्यादातर में ईमान बिल आखिरत की बात हो रही है। और आप देख रहे हैं कि सूरतुल क़सस जो आएगी अभी, सूरह नमल के बाद सूरतुल क़सस आती है ना, दैट हैज़ 88 आयास, एंड देन अनकबूत है 69, देन 60 रूम की, और लुक़मान की 34, एंड देन सजदा। सजदा तो बहुत छोटी सूरत है, 30 आयाज हैं इसके। और सूरह सजदा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा भी करते थे, रात के वक्त भी पढ़ते थे और जुमे की नमाज में भी पढ़ते थे, और इसकी फजीलत भी है और आसान भी है इसको याद करना। और बहुत सारे लोगों को ये जुबानी याद भी होती है और होनी भी चाहिए। बहुत खूबसूरत सूरत है। तो 20th एंड 21st पाराज इंशाल्लाह आज हमारे कवर हो जाएंगे। सूरतुल क़सस से बात स्टार्ट करते हैं। सूरतुल क़सस जो है इट्स जस्ट लाइक सूरह यूसुफ, ठीक है। सूरह यूसुफ को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अहसनुल क़सस कहा है ना, कि बेहतरीन स्टोरीज वो है, बेहतरीन स्टोरी जो कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान की। बेसिकली इसमें और सूरह यूसुफ में जो रिजेम्बलेंस है ना, वो ये है कि सूरह यूसुफ भी पूरी की पूरी वन स्टोरी बेस्ड है, सिर्फ एक स्टोरी उसके अंदर आती है। इसी तरह ये जो है सूरतुल क़सस, क़सस मीन्स किस्सा, किस्से की जमा है, इसमें भी एक ही स्टोरी आती है फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड, बस तमहीद और कंक्लूजन का फर्क है। इसके अलावा स्टोरी अलबत्ता एक ही है, एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौन सी स्टोरी सूरतुल क़सस में टच होती है? बिल्कुल उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, उनकी जो पैदाइश, उनका चाइल्डहुड क्या था, चाइल्डहुड से बात शुरू होती है, एडल्टहुड तक बात जाती है। उनका जो सफ़र था इजिप्ट से मदियन, उन्हें मिस्र से मदियन उन्हें क्यों जाना पड़ा, और फिर मदियन से वापसी इजिप्ट की तरफ जब हुई तो वो कैसे हुई और क्यों हुई, और फिर शादी उनकी हुई। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये इस सूरत के अंदर डिटेल में कवर होते हैं। हुरूफुल मुक़त्तआत से ये सूरत शुरू होती है, त्वा सीन मीम से। और स्कॉलर्स कहते हैं कि जो त्वा से सूरतें शुरू होती हैं ना, त्वा बहुत ज़्यादा सांप की शक्ल का है। ये जो लेटर्स बने थे ना, ये लेटर्स बने भी ऐसे ही थे कि इनकी किसी न किसी पिक्चर से मैच करके लेटर्स बेसिकली बनाए जाते थे। तो सम स्कॉलर्स डू से दिस दैट जब सूरतें त्वा से स्टार्ट होती हैं ना, हुरूफ मुक़त्तआत में से, तो उनमें सांप वाली जो स्टोरी होती है ना, उसको मेंशन ज़रूर किया जाता है। तो जैसे तोहा में हमें पता है सांप का ज़िक्र है, इस तरह इससे पहले सूरह में भी था, इससे पहले जो हमने लास्ट कल पढ़ी थी सूरतें, उनमें भी था सांप का ज़िक्र। और फिर आज तोआ सीन मीम, इसके बारे में बल्कि स्कॉलर्स कहते हैं तोआ एंड सीन आर फॉर तूरे सीना, दैट इज जस्ट एन इंटरप्रिटेशन विदाउट एनी एविडेंस, ठीक है। इसकी दलील कोई नहीं है, लेकिन जो स्कॉलर्स तदब्बर करते हैं उसके मुताबिक तोआ सीन इज फॉर तूरे सीना, क्योंकि इसमें तूरे सीना को मेंशन किया गया है, फिर वहां पे मिरेकल डेफिनेटली सांप वाला, एंड देन मीम इज फॉर मूसा, तो ये इसके अंदर मेंशन्ड है। और इस तरह फिर हमें ये भी पता है कि जब सूरतुल बकरा हमने पढ़ी थी, उसमें बिल्कुल एंडिंग पार्ट ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो लाइफ है वो डिस्कस होता है। और उसमें जो बनी इसराइल का रवैया होता है, वो बात नहीं मानते, वो सारी स्टोरीज इवन सूरतुल आराफ में भी एंडिंग पार्ट ऑफ मूसा's लाइफ जो है वो डिस्कस्ड है। जबकि सूरत तोहा आपने पढ़ी, उसमें बिल्कुल एडल्टहुड डिस्कस्ड है, जहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते हैं, वहां से बेसिकली स्टोरी शुरू होती है। जबकि ये जो सूरतुल क़सस है मैंने आपको बताया, इसमें चाइल्डहुड से बात शुरू होती है, कैसे उम्मे मूसा को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि आप पानी में, दरिया में अपने बच्चे को बहा दीजिए, और वो परेशान हो रही होती हैं, और अल्लाह ताला उन्हें कहते हैं ला तहज़नी वला तख़ाफ़ी, ना तुम डरो और ना ही तुम
परेशान हो, बल्कि दिल को मजबूत रखो। और अल्लाह ताला कहते हैं कि उनका दिल फटने ही वाला था और वो बोलने ही वाली थी मेरा बच्चा, कि अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने उनके दिल को तक़वियत दी, उनके दिल को इल्हाम किया। और जो उनकी बेटी थी, उनको पीछे-पीछे लगाया कि बच्चे के साथ-साथ जाओ, देखती जाओ, और अल्टीमेटली बच्चा महल में पहुँच गया। और अल्लाह ताला ने बच्चे के चेहरे पे मोहब्बत डाल दी कि सारों को इतना प्यार आए कि वो उसे बस ले लें। और हज़रत आसिया ने कहा कि फ़िरौन से कहा कि इसको प्लीज़ हम रख लें, हालाँकि उन्हें पता था ये बनी इस्राइल का बच्चा है एंड दैट कैन बी डेंजरस फॉर देम। लेकिन फिर भी इतनी मोहब्बत अल्लाह ताला ने मोहब्बतम मिन्नी, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैंने अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी थी उनके चेहरे पे, इतनी मासूमियत डाल दी थी कि वो लोग इनकार नहीं कर सके और बच्चे को रखा। लेकिन वो किसी का दूध पीने पे तैयार नहीं थे, तो अल्टीमेटली बहन ने देख लिया और बहन ने कहा कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जिसका ये दूध ज़रूर पी लेंगे। तो वो फिर उम्मे मूसा को ले आई, तो अल्लाह ताला ने उम्मे मूसा को, माँ पर भी ये रहम किया कि माँ को बच्चे से मिला दिया, और बच्चे की फिर माँ ने इस्लाम पर परवरिश की। और ये माँ पे रहम करना, देखें माँ को बच्चों से जुदा करना, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, कितना बड़ा ज़ुल्म है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अल्लाह ताला बिल्कुल इन जितने भी मज़ालिम हैं इनके खिलाफ हैं। तो वहाँ से फिर अल्टीमेटली स्टोरी शुरू होती है, कत्ल की जो स्टोरी है, कत्ल ख़ता की, किब्ती का कत्ल हो जाना, वहाँ तक बात जाती है, और वहाँ से अल्टीमेटली मिस्र छोड़कर मदियन जाना पड़ता है। और मदियन में फिर जब वो 2 लड़कियाँ मिलती हैं आपको कुएँ पर और आप उनकी मदद करते हैं, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़कियाँ चल रही होती हैं तमशीलन इस्तहया, हया के साथ चलते हुए वो जा रही होती हैं। तो उनकी बहुत खूबसूरत क्वालिटी यहाँ से हम लर्न करते हैं, और उनके बारे में अल्लाह ताला ने हमें कुछ भी नहीं बताया। उन लड़कियों के बारे में कुरान मजीद में, हदीस में, इसके अलावा कोई क्वालिटी नहीं पता, उनका कोई नाम नहीं पता, उनके वालिद का नाम नहीं पता हमें। सिवाय इस बात के अल्लाह ने उनकी ये क्वालिटी प्रोमिनेंट कर दी, हाइलाइट कर दी कि वो चलते हुए जा रही थी हया के साथ। तो हया जो है हमारी पर्सनैलिटी का ऐसा उन्सर है जो कि हम निकाल नहीं सकते अपने अंदर से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया सारी की सारी खैर ही है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया कुछ भी नहीं लाती सिवाय खैर के, खैर ही लेकर आती है हया। और आपको पता है हया औरत का ज़ेवर है, इवन मर्द का भी ज़ेवर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे ज़्यादा हया वाला मैं क्या? खुद हूँ। तो हया औरत का भी ज़ेवर है, मर्द का भी ज़ेवर है, ख़ुसूसन औरत का। और हया होती क्या है? हया बेसिकली आपके लिबास में भी है और आपके एक्सप्रेशंस में भी है, आपकी नज़र में भी है, देखने में भी है, आपके इख़लाक़ में भी है, आपके किरदार में भी है। सारा कुछ जो है वो आप एक हद में रहते हुए, एक लिमिट में रहते हुए करते हैं। उन सारे कुछ में कोई हदें क्रॉस नहीं करते। ठीक है? कोई बदतमीज़ी नहीं करते, कोई भी ट्रांसग्रेशन किसी किस्म की नहीं होती। ये बेसिकली हया है, हया की डेफ़िनेशन है, शर्म-ओ-हया का ख़्याल रखना चाहिए। और अल्लाह ताला ने उनकी इस क्वालिटी को इतना पसंद किया कि उसको बाकायदा हाइलाइट करके हम तक पहुँचाया कि हम भी इस क्वालिटी को अपने अंदर लेकर आएँ। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब इनके वालिद ने शेख जो थे, शेख़ मदियन जो थे, उन्होंने बात की है कि जी हम आपको उजरत पर रखना चाहते हैं, और फिर अपनी बेटी की से निकाह की भी पेशकश की है। तो उस वक़्त इनकी बेटी ने क्या कहा था कि हज़रत मूसा में 2 क्वालिटीज़ हैं, कवि हैं और अमीन हैं। इन 2 क्वालिटीज़ की कल भी हमने बात की थी ना, तो ये 25th आया है मेरे ख़्याल में सूरह क़सस की। तो कवि एंड अमीन होना मतलब कि हज़रत मूसा ने उस वक़्त लड़कियों की मदद की थी, तो क़ुव्वत वाले थे, ताकत वाले थे, उस काम के लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए थी वो उन्होंने दिखाई, एक्सप्रेस की। और फिर अमीन थे, ईमानदारी के साथ काम किया, और उनको जितनी बात करने की ज़रूरत थी सिर्फ़ उतनी बात की। उसके बाद लड़कियाँ जब गई हैं, आगे-आगे चलती रही हैं, तो नज़र झुकाकर पीछे-पीछे चलते रहे, नज़र की ख़यानत तक नहीं की। तो ये वो क्वालिटीज़ थी। मर्द की 2 क्वालिटीज़ हमें पता चलती हैं इस वाक़ये से, और औरत की एक क्वालिटी पता चलती है। ये मर्दों वाली औरत में भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं औरतें कवि और अमीन नहीं होंगी या मर्दों में हया नहीं होगी। लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट कौन-सी क्वालिटी किसमें होनी चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए, और इनके ऊपर हमने काम करना है और अपने बच्चों में भी लेकर आना है। फिर ये स्टोरी है जिसमें फिर कोहे तूर पर पहुँच जाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, नबूवत मिल गई, वापस आते हैं तो फ़िरौन को जब मैसेज देते हैं, कल हमने इस सूरत में क्या पढ़ा था कि फ़िरौन फिर जादूगरों को इकट्ठा करता है। इस सूरत में हम देखते हैं कि फ़िरौन हामान से बात करता है, दरबारियों से भी बात करता है ना, तो जादूगरों वाली स्टोरी पीछे थी, यहाँ पर अब हामान से बात करता है। हामान कौन था? हामान कॉन्ट्रैक्टर था इसका, जो कि कंस्ट्रक्शन करता था।
عمارتیں وغیرہ بنانا جو بنی اسرائیل سے یہ کام لے کر بنواتے تھے اس کی سپرویژن کرتا تھا، ہیڈ تھا، اس کا ہیڈ آف کنسٹرکشن تھا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایجپٹیالوجی باقاعدہ اب ایک سبجیکٹ ہے، بطور سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے ایجپٹیالوجی، جس میں ایجپٹ کی سویلائزیشن اینڈ ہسٹری اور باقی بھی جو جو چیزیں ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوں گے وہ سب پڑھائے جاتے ہیں۔ ان میں یہ جو اولڈ ڈسکوریز ہیں، اور ایجپٹ کی سنس سویلائزیشن بہت رچ تھی اور ورڈ پاور تھا وہ اس وقت، تو ان کی جو ملتی ہیں زمین میں سے جو فاسلز اور ایوری تھنگ جو ملتی ہے، اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہوتی ہیں، اور یہ ان کے نام بھی اب تو ڈسکور ہو چکے ہیں۔ حامان کا کہیں نام لکھا ہوا یا کام کرتے ہوئے پکچرز، زیادہ تر پکٹوریل ان کی ڈسکرپشنز ملتی ہیں۔ پھر قارون کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ایجپٹیالوجی باقاعدہ اس کو پڑھیں تو یہ سارا قرآن میں جو ریفرنسز ہے جتنے ہیں، ان سب کا پروف ہمیں وہاں سے پھر وہاں کی جو ایجپٹ کی جو سوائل ہے اس کے اندر سے پھر سارا کچھ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حامان جو تھا، یہ اس کو کیا کہا انہوں نے، فرعون نے کہا کہ حامان بھائی سیڑھی لگاؤ، آسمان پہ چڑھو اور آسمان پر دیکھ کر آؤ کہ کدھر ہے موسیٰ کا خدا، جس خدا کی یہ بات کر رہا ہے نا، ما رب العالمین کہا تھا نا اس نے، فرعون نے کل، کہ جی کدھر ہے رب تمہارا، کون سا ہے رب تمہارا، دکھاؤ مجھے۔ تو حامان کو کہتے ہیں کہ جی سیڑھی لگاؤ آسمان کی طرف، میں اوپر چڑھوں اور میں چڑھ کے دیکھ کر آؤں، جی محل بھی بناؤ، محل بناؤ، سیڑھی لگاؤ، میں اس کے اندر اوپر چڑھوں، اتنا اونچا محل ہونا چاہیے، اور میں آسمان میں جھانکوں کہ کدھر ہے رب موسیٰ کا، کون سا ہے رب موسیٰ کا۔ تو یہ تکبر تھا جس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تکبر کی جو بیماری ہے اس کو ان تینوں پرسنز میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، حامان میں، فرعون میں اور قارون میں۔ حامان جو تھا نا، یہ قبطی تھا، دو قومیں تھی نا اس زمانے میں جدھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، اور قبطی یہ حاکم تھے، حکومت میں جو تھے۔ تو حامان قبطی ہی تھا، فرعون تو ظاہر ہے قبطی تھا، اور قارون کون تھا؟ قارون بیسکلی بنی اسرائیل کا بندہ تھا، لیکن ہوتے ہیں نا جو محکوم لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی حاکموں کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اپنی دولت کی وجہ سے یا اپنے ان کو مکھن لگانے کی وجہ سے، ان کو سائڈ لینے کی وجہ سے۔ تو قارون کی سٹوری تو آپ لوگوں کو بہت ساروں کو پتہ بھی ہوگی۔ قارون ون آف دا ویلدیسٹ مین ان کے زمانے کا، ان کے وقت کا، اور اتنا ویلدیسٹ کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس کی چابیاں باقاعدہ اتنے بڑی بڑی سواریاں اٹھایا کرتی تھی، اس کی چابیاں جو اس کے خزانوں کی ہوا کرتی تھی، اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانہ دے رکھا تھا۔ اور اس کی سٹوری یہاں پر ہمیں پتہ چلتی ہے، دو طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، ایک اہل علم کا ذکر کرتے ہیں جن کو اللہ نے نالج دی تھی، مطلب انہیں پتا تھا کہ اس دولت کی یہ متاع دنیا ہے، یہ متاع قلیل ہے، تھوڑے دن کا فائدہ ہے، ادروائز اس پہ تکبر نہیں بنتا، اور اس دولت سے بلکہ دولت ایک فتنہ ہے، مال ایک فتنہ ہے، اس کو صحیح رستے پر استعمال کرنا چاہیے، اس سے اس کے فتنے میں ملوث ہو کے خود کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اہل علم تھے۔ پھر دوسرے وہ لوگ تھے جو کہ مرعوب ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، روب میں آ گئے تھے قارون کے، تھے سارے یہ بنی اسرائیل کے، اب یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اس سے بڑے امپریسڈ تھے، اور وہ امپریس کس سے ہوتے تھے؟ ہاں کتنا امیر ہے، جیسے آج کل ہم بھی بل گیٹ سے امپریس ہوتے ہیں، یا اور بہت سارے ایلون مسک سے ہم آج کل بہت امپریس ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے انوینٹرز ہوں گے یا انجینئرز ہوں گے یا وغیرہ وغیرہ، جن سے ہم لوگ جو رچ پیپل ہیں جن سے ہم امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، تو مارک زکربرگ سے بڑے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو پیپل جو دوسروں سے فوراً مرعوب ہو جاتے ہیں، یہ بھی ان کی ویکنس ہوتی ہے کہ لوگوں سے امپریس ہو جاتے، تو یہ لوگ ان سے قارون سے بڑے امپریسڈ تھے اس کی دولت کی وجہ سے۔ تو قارون کو یہ جو پیپل آف نالج تھے، انہوں نے نا کچھ نصیحتیں کی، اسی صورت میں ہمیں پتہ چلتی ہیں، یہ وہ نصیحتیں تھیں۔ کیا نصیحتیں دی انہوں نے؟ سورۃ قصص میں مینشنڈ ہے، نمبر 1 کہ اپنی جو ویلتھ ہے، اس کے اوپر مال و دولت ہے، اس پہ اتراؤ مت۔ نمبر 2، اس مال و دولت کے ذریعے آخرت کمانے کی کوشش کرو۔ نمبر 3، اس مال و دولت کو اپنے اوپر تم لگاؤ، لیکن رائٹ فلی لگاؤ، اتنا کہ جتنا اظہار ہونا چاہیے اور اللہ کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ نمبر 4، لوگوں پہ بھی خرچ کرو، لوگوں پہ بھی فیور دو، لوگوں پہ بھی احسان کرو اپنے مال کے ذریعے سے۔ اینڈ 5th ایڈوائس جو ان کو اہل علم نے دی اس صورت میں، وہ اس صورت کے اندر وہ کیا تھی کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ مطلب پیسے کے ذریعے سے فساد ہوتا ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کو پیسہ دے دیا کہ جی تم میرا کام کر دو، کمزور کو چھوڑو، ختم کر دو، مار دو، رشوت دے دی، سفارش کر دی، اس طرح کی چیزیں، یا ایون پیسہ چھین لیا کسی کا، یہ سارا کچھ، تو یہ جو کرپشن کاز کرتے ہو یہ نہ کرو۔ یہ انہوں نے اس کو قارون کو ایڈوائس بھی دی، لیکن اس کے اندر بھی ایروگنس، تکبر اتنا زیادہ تھا، اور اس نے کہا کیا، اس نے سارا کا سارا جو کریڈٹ تھا وہ خود لینے کی کوشش کی۔ جب لوگوں نے اسے بولا، اہل علم نے بولا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے،
تو اللہ کے راستے میں لگاؤ. تو اس نے کیا بولا کہ یہ میری محنت کی وجہ سے، میری کوالیفیکیشن ایجوکیشن کی وجہ سے، میرے ایکسپیرینس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی کوئی بھی اللہ کی جو پروویژن ہے، سسٹیننس ہے، نعمت ہے، فیور ہے اللہ کی، اللہ کا رزق ہے، اس کو اپنے ساتھ ایٹریبیوٹ نہیں کرتے. پہلی ہی صورت میں ہم نے پڑھ لیا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. رزق وہ جو ہم نے اسے دیا. ٹھیک ہے، ہم نے انہیں دیا، یعنی اللہ تعالیٰ شروع میں یہ رزق کو اپنے ساتھ ایٹریبیوٹ کر کے کلیئر کر دیتے کہ بھائی اس کا کریڈٹ تم نہیں لے سکتے، انسان اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتا. انسان کی کمائی کیا ہے، کسب کیا ہے، جو وہ نیکی کماتا ہے، جو وہ برائی کماتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. رزق اللہ تعالیٰ کی پروویژن ہے، اللہ تعالیٰ جب جس کو جیسے دینا چاہیں. لیکن اس کو بھی بات سمجھ نہیں آئی، اس نے بھی وہی کریڈٹ لینے کی کوشش کی. اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں، جی میں ڈاکٹر ہوں اس وجہ سے میرے پاس گھر ہے اور گاڑی ہے، فلاں انجینئر ہے اس وجہ سے اس کے پاس یہ ہے وغیرہ. ایسی باتیں ہم لوگ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی کانشیس ہونا چاہیے ان باتوں میں، اور ہر اپنی کامیابی کا کریڈٹ صرف اور صرف اللہ کو دینا چاہیے. اور صرف زبان سے ہی نہیں، یہ نہیں کہ جس دن ریزلٹ آیا تو اس دن نمازیں بھی بھول گئے. تو نمازیں، شکر گزاری، یہ سارے بیسکلی ایکشنز انسان کے بتاتے ہیں کہ اس کے باطن میں کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی باطن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کا بڑا شکر ہے شکر ہے، اور نماز پڑھ نہیں رہے. تو یہ جو کانٹراڈکشن ہے نا، قول و فعل کا تضاد، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باطن میں بھی وہ بات نہیں ہے. یہ صرف شو کے لیے انسان کہہ رہا ہے، یا پھر اس کی زبان پر یہ ورڈز ہیں. تو اس نے پھر تکبر جب دکھایا ہے تو کیا ہوا ہے، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی، اس کی ساری دولت کو بھی دھنسا کے رکھ دیا. اس کو یہ سزا ملی ہے سب کے سامنے، ختم کر دیا. سورۃ القصص میں اس کی سزا ہمیں پتہ چلتی ہے. پھر حمان اور فرعون جو تھے، ان کی سزا ہمیں آلریڈی پتہ ہے. اس کے بعد یہ دونوں غرق ہوئے ہیں. تو یہ سٹوری پوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر کیوں سنائی گئی ہے سورۃ القصص میں؟ صرف اس وجہ سے کہ اس سٹوری سے سٹرینتھ لیں، اس سٹوری سے سبق سیکھیں، اور اس سٹوری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے صبر کا مظاہرہ کیا اس سے سیکھیں. اور ان لوگوں کو جس وجہ سے پنشمنٹ ملی، تکبر جو ہے اس سے دور رہیں اور عاجزی اختیار کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً مجھ سے زیادہ ستایا گیا، مجھ سے زیادہ موسیٰ کو ستایا اس کے لوگوں نے، اور وہ پھر بھی صابر تھے. تو ان کے ارد گرد بہت منافقین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ بھی بڑے اسٹرانگ تھے. آپ کے جو حزب اللہ تھی وہ بھی بہت اسٹرانگ تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی. تو یہ سٹوری ہمیں پتہ چلتی ہے. یہ 3 دعائیں ہیں یہاں پر سورۃ القصص کی. ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. فغفر لہ از اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. شروع تک دعا ہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. ٹھیک ہے، اتنی. جب ہم پڑھتے تھے نا قرآن مجید، جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو میں نوٹ کرتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نا بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں قرآن مجید میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی لمبی کر کے دعا نہیں مانگتے تھے. جیسے ابھی میں نے شروع میں کلاس میں حضرت ابراہیم کی دعا پڑھی تھی، وہ کتنی لمبی دعا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سورہ یوسف میں دعا آتی ہے وہ بھی لمبی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی ایون دعا لمبی ہے. تو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹو دا پوائنٹ، ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فغفر لی تو مجھے معاف کر دے. اتنی سی دعا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا، فغفر لہ، تو اللہ نے اسے معاف کر دیا. بیسکلی الفاظ کی بات نہیں ہوتی، سنسیریٹی کی بات ہوتی ہے. کس انٹینشن اور سنسیریٹی سے دعا مانگ رہے ہیں. تو ان سے جو یہ غلطی سے قتل ہو گیا تھا اس پر انہوں نے یہ دعا مانگی تھی. پھر رب نجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے بچا ان ظالموں سے. یہ جو پھر ان کو پکڑنے کے لیے بھاگے ہیں سزا دینے کے لیے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. پھر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ دعا نہ آتی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو انہوں نے مانگی تھی جب کنویں کے پاس وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے مدین میں. تو پھر کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ خالی پاؤں، کپڑے پھٹ گئے، اتنا لمبا سفر کر کے بھاگ کر آئے، نہ کھانا نہ پینا، نہ گھر نہ صاحبان نہ رشتہ دار، نہ کوئی بندہ نہ بندے کے، اکیلے، کوئی بھی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ انی لما انزلتا، یا اللہ تو جو بھی مجھے دے دینا، الیہ من خیر فقیر، اپنی طرف سے خیر میں سے تو جو بھی مجھے دے دے. فقیر، میں فقیر ہوں، میں اسی کی مجھے ضرورت ہے، بس تو دے دے. اور یہ دعا جب مانگی حضرت موسیٰ نے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا نہیں دیا؟ سب کچھ دے دیا. گھر بھی دے دیا، فیملی بھی دے دی، بیوی بھی دے دی، جاب بھی دے دی، جاب کے ساتھ بھی ظاہر ہے کپڑے، جوتے، رزق، سارا کچھ آ گیا. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا. اب آگے سورۃ العنکبوت سٹارٹ ہوگی ہماری، اور سورۃ العنکبوت کی یہ ایک ہی دعا ہے یہ جہاں پر مینشنڈ ہے رب انصرنی علی القوم المفسدین. اے میرے رب میری مدد فرما
مفسدین کے خلاف، جو فساد کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف۔ حضرت موسیٰ کی وہ دعا بھی آپ کو یاد ہے نا، سورۃ طٰہٰ میں آپ نے یاد کی ہوگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، وہ بھی کتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت چھوٹی دعائیں ہمیں ملتی ہیں قرآن مجید میں، آسان ہے اور ہمیں آنی چاہیے۔ So this is second surah of today, Surah Al-Ankabut، جو اس کے بعد آتی ہے۔ عنکبوت means spider، اور بہت سارے animals کے ناموں پہ صورتیں ہیں نا، نمل ہے، نحل ہے، بقرہ ہے، تو عنکبوت is one of them، فیل ہے، بہت ساری ہیں، تو عنکبوت is one of them۔ عنکبوت میں بات کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی مکی دور کی صورت ہے۔ مکی دور میں نا 5th 6th نبوی جو مڈل دور تھا اس میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، حضرت بلال علیہ السلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، اور وہ گلیوں میں احد احد کرتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت کو کوئلے نکال کر بھٹی میں سے نیچے کوئلے رکھ کر ان کے اوپر لٹا دیا گیا کہ ان کی چربی سے یہ کوئلے ختم، اور ان کی بیک پہ ایسے نشان تھے کہ حضرت عمر کی خلافت میں جب انہوں نے ان کو دکھائے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ میں نے کبھی نہیں دیکھا، جیسی تمہاری کمر ہے ایسے جلی ہوئی تھی ان کی کمر۔ حضرت خباب بن ارت، پھر حضرت یاسر جو تھے، اور حضرت سمیہ پہلے شہید تھے مسلمانوں کے، ان کو اس زمانے میں شہید کر دیا ابو جہل نے نیزہ مار کے، آپ کو ان کی سٹوری پتہ ہوگی۔ پھر حضرت یاسر کے جو حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، ٹھیک ہے، اور ان کے جو بیٹے تھے ان کی سٹوری، پھر وہ پھر وہاں سے نکل گئے تھے، بھاگ گئے تھے، اور پھر ان کے پاس مسلمانوں میں وہاں سے نکل گئے تھے، بیسکلی ان کی جان بچ گئی تھی، یہ میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایک سیکنڈ کا میں نام دیکھ لوں، نام کیوں نہیں لکھا ہوا ان کا؟ جی عمار، سوری، عمار بن یاسر، عمار بن یاسر فیمس صحابی ہیں، ان کی وہ بھاگ گئے تھے وہاں سے، اور عمار بن یاسر، خباب بن ارت اور حضرت بلال جو دوست ہوتے تھے بہت پکے، جن کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں وہ پکے دوست بھی بن جاتے ہیں نا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تک یہ سب چلتا رہے گا؟ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم اتنی جلدی تنگ آ گئے، تم سے پہلی قوموں کے جو لوگ تھے انہیں تو زمین میں گڑے کھود کے آگ بھر کے ان کے اندر جلایا گیا، ان کے جسم پر گرم گرم لوہے کی کنگیاں پھیری گئیں، ان کو آری سے آدھا چیر دیا گیا۔ اس طرح کے مظالم ہوئے ہیں ان کے اوپر صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ ایمان لے کر آئے، تو تم لوگ ابھی سے تنگ آ گئے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آزمائے نہ۔ تو یہ صورت جو ہے ساری کی ساری پھر آزمائشوں پر ہی بات کرتی ہے، اور اس ڈیفیکلٹ زمانے میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسان نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ وہ ایمان لے آئے گا تو اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ہم اسے آزمائیں گے بھی نہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، تو جس کا جتنا ایمان ہے اس کے مطابق اس کو آزمایا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں بتاتی ہوں، پھر یہ سمری ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس کو آزمایا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کو، انبیاء کی آزمائشیں جو ہے نا وہ سب سے مشکل ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ ہمیں پتہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں کتنی زیادہ تھی، اسی لیے اولو العزم جو رسول ہیں، عزیمت والے رسول، عزیمت کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے مشکلات کی وجہ سے نا اتنی قربانیاں دی اللہ کے راستے میں، تو سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا جاتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کس کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ان لوگوں کو جن کا ایمان ان سے سیکنڈ نمبر پر آتا ہے نا، سیکنڈ نمبر پر ان کا ایمان ہے، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو جن کا تھرڈ نمبر پر ایمان ہے، ان لوگوں کو پھر اتنی زیادہ زیادہ مشکلات آتی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اس کے ایمان کی مناسبت سے، ٹھیک ہے، جس کا جتنا ایمان ہے اس حساب سے اس کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ ظاہر ہے ٹیسٹ ڈیفیکلٹ ہی ہونا چاہیے، جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے آپ بھی وائوا میں ڈیفیکلٹ کوسچن ہی پوچھیں گے، کوئی ایزی کوسچن تو نہیں پوچھیں گے نا کہ چلو یہ تو ایسے ہی پاس ہو جائے گا، اس کو ایسے ہی آگے لے جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایون دنیا میں بھی یہی نارم ہے، ہم بھی یہی دیکھتے ہیں اور ہم بھی یہی پریکٹس کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی پریکٹس جو ہے اسی سے تو ہم سیکھتے ہیں، بیسکلی سنت اللہ کی سنت کو ہم فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہ زمانہ ہے، اور وہ یہاں پر ہارڈ شپس ڈسکس ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ تو ہارڈ شپس جو ہیں وہ اس صورت میں شروع میں ہی سوسائٹی کی طرف سے جو آتی ہیں، سوسائٹی جو تنگ کرتی ہے ایمان لانے کے اوپر، ہم لوگ بھی پردہ شروع کریں یا کوئی بھی عمل کریں تو اس کے اوپر کتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں کسی نہ کسی طرف سے، پھر یہ دس از آؤٹ سائڈ دا فیملی، دین ان سائڈ دا فیملی، اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے، اس میں حضرت سعد بن وقاص کا واقعہ آتا ہے، ان کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ گھر والے بھی اگر تنگ کریں نا
تو گھر والوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ، لیکن اللہ کے خلاف اگر وہ جائیں تو وہ بات نہیں ماننی۔ اس میں البتہ تمیز کا خیال رکھا جائے گا، بدتمیزی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسکلی امیر ماں باپ کے بیٹے تھے، والد کی ڈیتھ ہو گئی، والدہ نے پالا پوسا بڑے نام کے ساتھ اور خیال رکھ کے وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے کیا کہا، میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں جب تک کہ تم اس دین کو چھوڑتے نہیں ہو، واپس اس دین پہ نہیں آتے۔ تو ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی کہ ماں کے اتنے احسانات ہیں اور اسلام نے بھی اتنا حکم دیا، اور ویسے ہی یہ بڑے اچھی طبیعت کے تھے، تو کیسے ماں کو ایسے تکلیف میں کیسے چھوڑ دیں۔ تو ان کے اوپر یہ جو فیملی کی طرف سے پریشر آیا، اس کو مینشن کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سارے احکامات جہاں دیے کہ فیملی کے ساتھ آپ اچھا سلوک کیجئے، لیکن جہاں پر وہ اللہ کے راستے سے روکیں تو وہ نہیں روک سکتے۔ پھر سائیکولوجیکلی جو پریشر ان مسلمانوں پر ڈالے گئے ان کا ذکر آتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کے بعد پروفیٹک سٹوریز شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 ایئرز تک تبلیغ کی، اور کسی صورت میں نا سال نہیں لکھے ہوئے، اس صورت میں باقاعدہ سال اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ 1000 سے 50 سال کا 950 ایئرز تک تبلیغ کی ہے۔ مطلب یہ کہ تم لوگ ابھی سے تنگ آ گئے، اتنی سی زندگی سے تنگ آ گئے، 60 70 سال کی زندگی نہیں ہے تم لوگوں کی، یا ابھی 4 5 5 6 سال ہوئے مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے۔ ایون ہم لوگ بھی اتنی جلدی تنگ آ جاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے 950 ایئرز تک صبر کیا ہے، مشکلات جھیلی ہیں، الزام دیکھے ہیں، کس کس طرح انہیں پریشان نہیں کیا گیا، دن رات انہوں نے تبلیغ کی، ان کی کوئی بات ماننے والا نہیں تھا۔ اور الٹیمیٹلی ان کے فالوورز کتنے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گنتی کے کچھ لوگ تھے، گنے چنے لوگ تھے، بس تھوڑے سے لوگ تھے ان کے فالوور۔ اتنا انہیں تنگ کیا گیا، ان کی فیملی کی طرف سے انہیں تنگ کیا گیا، ان کی بیوی پیچھے رہ گئی، ان کے جو بیٹے ایمان نہیں لائے تھے وہ، ان کی انہیں کتنی تکلیف تھی کہ اینڈ میں انہوں نے اللہ سے دعا بھی مانگ لی، یا اللہ وہ میرے اہل خانہ ہے انہیں چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا ہے کہ نہیں، تم ان کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے، مت مانگو اب ان کے لیے دعا، وہ تمہارے اہل خانہ نہیں ہے۔ تو سوچیں کتنی تکلیف میں ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام، اپنی اولاد پہ تکلیف آتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے انسان کو۔ تو یہ 950 ایئرز حضرت نوح نے بھی تو گزارے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اگزامپل دے کے یہاں بتاتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی فیملی کی طرف سے پرابلمز آئیں، فیملی کو چھوڑ کر جانا پڑا، الٹیمیٹلی ہجرت کرنی پڑی۔ پہلے نبی جنہوں نے ہجرت کی باقاعدہ اللہ کے راستے میں، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے تھے، ان کے بھتیجے تھے، وہ ان کے ساتھ نکلے ہیں۔ الٹیمیٹلی لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، پھر شعیب علیہ السلام، ہود، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان سب کی صرف قوموں کا یہاں پر ذکر ہے کہ ان کی قوموں پر عذاب آیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے نا اس صورت کے اندر، تھوڑا سا 2 لائنوں میں ہی ذکر ہے، 2 آیات میں، تو اس میں جو سیکوینس اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ۔ تو قارون کا بیسکلی ذکر پہلے آتا ہے، تو قارون کو بیسکلی پنشمنٹ پہلے ملی تھی نا، اس پہ عذاب پہلے آ گیا تھا اس وجہ سے۔ اور اس کے بعد پھر فرعون اور حامان جو ہیں وہ لوگ تو اکٹھے ہی پھر ڈوبے تھے۔ اور عنکبوت آپ کو پتا ہے، عنکبوت از مکڑا۔ ایک سیکنڈ رکے ذرا، یہ دعا بھی یہیں پر ہے جو میں نے آپ کو بتا دی تھی، حضرت لوط علیہ السلام، مدین، عاد، سمود، ٹھیک ہے، اور قارون وقارون وفرعون وحامان، اس طرح یہ سیکوینس مینشنڈ ہے۔ تو قارون کو ہلاک کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے، پھر فرعون اور حامان کو غرق کیا۔ تو اس صورت میں سے لیسنز ہمیں اللہ تعالیٰ اینڈ میں بتاتے ہیں۔ صبر کا لیسن لیجئے، صبر سیکھیے، توکل اللہ تعالیٰ پر، توکل کی ڈیفینیشن بھی پڑھی ہے ہم نے، صبر کی بھی پڑھ لی۔ اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے، اسٹرگل کیجئے۔ اس وقت جو جہاد تھا وہ جانوں کے ذریعے نہیں تھا باقی، بلکہ باقی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایفرٹ تھی۔ اور اس کے بعد محسن بنیے، اور دنیا جو ہے متاع قلیل ہے، اس کی زیادہ فکر مت کیجیے۔ اور جنت میں جو غرف ہے نا، ان کا ذکر اس صورت میں آتا ہے۔ غرف کا ذکر اور کس طرح آتا ہے؟ سورۃ الفرقان میں آتا ہے، اور میرا خیال ہے اس کے علاوہ نا سورۃ زمر میں ہے، ایک اور صورت میں البتہ ہے۔ تو سورۃ فرقان کے آخری رکوع میں تو آتا ہے، یہاں پر آتا ہے۔ غرف کیا ہے؟ بیسکلی غرف وہ شیشے کے محلات، پورے کے پورے شیشے کے بنے ہوئے، جو اونچی جنتوں میں ہوں گے، جنات الفردوس میں بھی اونچے، جو یہ ہم ناردرن ایریاز ریزورٹس وغیرہ میں جاتے ہیں نا، وہاں پر جو اونچے اونچے خوبصورت گھر بنے ہوتے ہیں، شیشے کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ۔ تو اتنے جو خوبصورت غرف ہے نا، جو اعلیٰ لوگوں کو ملیں گے، ٹھیک ہے، بہت ہی عظمت والے لوگوں کو ملیں گے، ان کا ذکر یہاں پر آتا ہے کہ یہ جنتیں ہیں جو صبر کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو ملیں گے۔ اور اس دن میں کہہ رہی تھی نا، وہ جو ہے ان
عزم الامور والے جو کام ہے، عزم الامور والے جو عزم الامور بالکل عظمت والے جو کام ہیں سارے کے سارے، عظیمت والے، وہ کہاں کہاں پر مینشنڈ ہے؟ سورہ آل عمران میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر اس صورت کے اندر ہے سیکنڈ نمبر پر، جو میں اس دن آپ کو میرے ذہن میں آ نہیں رہا تھا نا، پھر سورۃ الشورى، سورۃ الشورى میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور اس صورت میں ہے وہ والے کام جو کہ عظمت والے کام ہیں، اور وہ عظمت والا کام اللہ تعالیٰ کس کو کہتے ہیں؟ صبر کو، کہ جس شخص نے صبر کر لیا اس نے بیسیکلی بہت زیادہ عظمت والا کام کیا ہے۔ اور سورہ شورى وہ سورت ہے جس کے اندر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ومن صبر و غفر، جس نے صبر کیا اور ساتھ معاف بھی، اسے لوگوں کو معاف بھی اس نے کیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ان ذالک لمن عزم الامور، وہ تو یقیناً عظمت والے، وہ پھر سب سے عظمت والے کام ہو جاتے ہیں، سب سے بڑی اچیومنٹ انسان کی۔ اور پیرابل آف اسپائڈر، یہاں پر عنکبوت کی اگزامپل دے کر بات کیا کی گئی ہے کہ مکڑی کا گھر اتنا نازک ہوتا ہے تو اس پر تم توکل کیسے کر سکتے ہو؟ توکل کس پر کرو؟ صرف اللہ کی ذات پر، اللہ سے مدد مانگو، اور جو دنیاوی سہارے ہیں وہ لینا چھوڑ دو، دنیا پر ڈیپینڈنٹ ہونا، دنیا کی طرف دیکھنا کہ یہ آئے میری مدد کریں، یہ مجھے مشکلات سے بچائیں، یہ مجھے مشکلات سے نکالیں، تو یہ اس کو چھوڑ دیں، دنیا پہ ڈیپینڈنٹ ہونا چھوڑ دیں، اور صرف وکفا باللہ وکیلا، اللہ کو اپنا کارساز سمجھیں، وکیل بنائیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ ہی بہترین وکیل ہے۔ ہاں جہاں پر اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ ڈیفینیٹلی کیے جائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی توکل کسی بھی دنیاوی چیز پر نہیں ہوگا، صرف اللہ پر ہوگا۔ دا نیکسٹ سورہ روم، جو کہ اب لینتھ وائز چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، 60 آیات ہیں اس کی، لیکن ایزی صورت ہے، بہت زیادہ، بہت خوبصورت صورت ہے۔ اس کے شروع میں ہی خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ 2 وکٹریز کی، ایک تو یہ کہ رومن امپائر جو ہے وہ اس دفعہ جیت جائے گی۔ رومن امپائر اور پرشین امپائر ور ٹو بگیسٹ امپائرز آف دیٹ ٹائم۔ پرشین امپائر جس میں پارسی رہتے تھے سارے، یہ ایران عراق وغیرہ بہت ساری کنٹریز، ان کے ایریا ان کے پاس تھا۔ رومن امپائر میں آپ کو پتہ ہے یہ شام فلسطین وغیرہ کے علاقے آتے تھے، اور بہت سارے آتے تھے۔ تو رومن امپائر میں عیسائی ہوتے تھے زیادہ، پرشین میں پارسی تھے، آگ پرست تھے، تو مشرکین نا ہمیشہ ان کی سائڈ لیتے تھے، رومنز کی سائڈ مسلمان لیتے تھے کہ چلو یہ اہل کتاب تو ہے نا، کرسچن تو ہے نا، اور یہ مکہ میں ہی تھے ابھی مسلمان، تو مسلمانوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اہل کتاب ان کے ساتھ بعد میں یہ سلوک کریں گے اور ان کی بات پھر مانیں گے نہیں، ان کو ایکسپیکٹیشن تھی ان سے کہ جب انہیں پتا چلے گا جی آخری نبی آ گئے، کیونکہ وہ تو آلریڈی انتظار میں تھے، جیسے ہم لوگ قیامت کے انتظار میں ہے نا، اور امام مہدی کے انتظار میں، تو ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو ہم جی ان کی سائڈ نہیں لیں گے؟ نہیں سوچ سکتے ہم۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم ان کی سائڈ نہیں لیں گے، ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، ایسا ہم سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے نا۔ تو وہ بھی ایسے ہی سوچتے تھے کہ اہل کتاب بھی یہ سوچتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور ان کو بھی پتا تھا کہ آخری نبی آ گئے ہیں تو اہل کتاب تو ساتھ ہی تو دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اگینسٹ چلے جائیں؟ لیکن ان کی بالکل ایکسپیکٹیشنز کے اگینسٹ اہل کتاب نے دھوکہ دیا، اور سارے کے سارے اگینسٹ ہو گئے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کی نسل میں نبی نہیں آئے، ضد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو الٹیمیٹلی خیر رومن امپائر کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اس کا ذکر ہے شروع میں، اور پھر یہ خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی دے دی کہ مسلمانوں کو بھی الٹیمیٹلی فتح ملے گی، تو بدر کی طرف اشارہ تھا، بدر پھر اس کے بعد مدینہ میں جا کر پہلے سال میں ہوئی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں وَمِنْ آیاتی ہی کا جو ورڈ ہے نا بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، آیت کا جو ورڈ قرآن مجید میں آتا ہے نا سب سے زیادہ اس صورت کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتے ہیں کہ یہ بھی میری نشانی ہے، کریشن میں سے یہ ساری کی ساری میری نشانیاں ہیں، تو ان کو دیکھ کر تم ایمان لے آؤ۔ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ ایمانیات میں سے بھی نا ایمان بالآخرت پر یہ زیادہ صورت فوکس کرتی ہے، اور اس میں بھی یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جس اللہ نے تمہیں اس دنیا میں پہلی دفعہ بنایا اور موت دے گا تو وہ دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ پہلی تخلیق تو مشکل ہوتی ہے، دوسری تخلیق کیسے مشکل ہو سکتی ہے؟ اسکریچ سے پہلی دفعہ بنانے کو تم مان لیتے ہو، تو دوسری دفعہ اٹھانے میں پھر کیا ایشو ہے؟ وہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کر سکتے؟ تو یہ ایمان بالآخرت کی بات کی گئی ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ کیا کریں؟ تسبیح کریں اور تحمید کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں اور تسبیح بیان کریں۔ جہاں پر بھی وکٹریز کی بات آتی ہے نا تو وکٹری پر اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو یہ ضرور ریمائنڈر دیتے ہیں کہ اب اللہ کو بھول مت جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی وجہ سے سنس فتح ملی ہے، تو ابھی ملی تو نہیں، یہاں تو خوشخبری ہے، خوشخبری ملی ہے یا فتح ملی ہے، تو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تعریف کو، حمد کو بھول نہیں جانا، اس کو یاد رکھنا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔
مطلب کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب میری مدد آ جائے، نمبر 2 میری فتح آ جائے، نمبر 3 آپ کے فالوورز اتنے بڑھ جائیں، صحابہ آ جائیں اتنے سارے، یہ 3 آپ کو جب خوشخبریاں مل جائیں تو کریں کیا؟ فسبح، تسبیح کیجئے، بحمد، حمد کے ساتھ تسبیح کریں، حمد کریں، واستغفر، اور استغفار کریں۔ 3 خوشخبریاں مل جائیں تو یہ 3 کام ضرور کیجئے۔ تو یہ ہمیشہ وکٹری کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ اٹیچ کرتے ہیں۔ نیکسٹ از سورہ لقمان۔ لقمان آپ کو پتا ہے، لقمان عربوں کے ہی پرانے انسانوں میں سے کوئی ایک انسان تھے، عربوں کی ہی نسلوں میں سے کوئی تھے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ نے لقمان کو کیا دی تھی؟ حکمت دی تھی، اور یہ اس عرب کے فیمس لوگ تھے، جیسے حاتم طائب فیمس تھا ایسے لقمان بھی فیمس تھے، اور ان کو عرب اپنی پوئٹری وغیرہ میں، اپنے لٹریچر میں ان کو مینشن بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے جو آباء و اجداد ان کو یاد تو بڑا رکھا کرتے تھے نا، اور اس پر تفاخر بھی بڑا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی تو اللہ نے حکمت دی تھی۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ کہ صحیح علم پر پہنچ جانا، اور اس علم کا پھر صحیح استعمال کرنا۔ فار ایگزامپل آج کل اگر کوئی ڈسکوری ہوتی ہے، فرض کریں ایٹم آج ڈسکور ہوا ہے، تو جو سائنٹسٹ ہے وہ ایٹم ڈسکور کرنے کے بعد اب علم تو آ گیا، لیکن اتنی حکمت نہیں آئی کہ اس سے اللہ تک پہنچ جائے، صحیح نتیجے پر پہنچ جائے، یہ نہیں آیا، بلکہ وہ مزید اللہ سے دور ہو گئے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ جتنی بھی کریشن اور جتنی بھی ڈسکوریز ہیں وہ اللہ کے قریب لے کر آتی ہے اصل میں۔ حکمت یہ ہے، ٹھیک ہے، صحیح نتیجے پہ پہنچنا، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن کرنا، اور صحیح بات کی تہ تک پہنچ جانا۔ بات اگر سطحی بات ہو رہی ہے، آن دا سرفیس بات ہو رہی ہے، تو اس کے اندر کیا بات ہے؟ اس کے اندر چھپی ہوئی باتیں کیا ہے؟ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی میں بیمار ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ چاہ رہا ہے کہ آپ چلے جائیں، اس کو ریسٹ کرنے دیں، یہ اندر کی بات ہے نا، یہ بات خود سمجھنی ہے بات اب آپ نے۔ جیسے میں بچے کو بولوں مجھے پانی لا دو، تو اس کو خود سمجھ جانا چاہیے کہ ماں کو پیاس لگی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حکمت ہوتی ہے۔ حکمت کیا ہے، علم کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لقمان کو اللہ نے اتنی حکمت دی تھی کہ وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچا جس نتیجے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ایمان کی طرف تم لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو تم لوگ لقمان کو مانتے ہو، پھر یہ سارے پوائنٹس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو لقمان نے اپنے بیٹے کو جو ایڈوائس دی، نصیحت دی، وہ اس صورت میں مینشنڈ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ شکر ادا کرو اللہ کے ساتھ، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، پیرنٹس کے ساتھ اچھے رہو، احسان کرو، ماں کے ساتھ خصوصاً یہاں پر ذکر ہے کہ ماں وہن علی وہن جو ہے، کہ تکلیف پہ تکلیف، کمزوری پہ کمزوری اٹھاتی ہے ماں، اور بچے کو پیدا کرتی ہے، تو ان کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔ آخرت پر یقین رکھو، نمازیں قائم کرو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، اور جب یہ کام تم کرو گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تو وہ مشکلیں کریٹ کریں گے، تو صبر کرو، بی پیشنٹ، اور ایروگنٹ نہ ہونا، تکبر نہ کرنا۔ یہاں پہ کون سے تکبر کی بات کرتے ہیں نیک لوگ؟ اس تکبر کی کہ جی اب تم سمجھو کہ جی تم اتنے نیک کام کر رہے ہو، تو کہیں ان نیک کاموں تم یہ نہ سمجھنے لگ جاؤ کہ دیکھو ان کو تو یہ تو کر ہی نہیں رہے، میں بتا رہا ہوں ان کو میں کتنا نیک ہوں، میں کتنا اچھا ہوں، یا اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں ان کو سکھا رہا ہوں۔ ان چیزوں کا بھی جو اچھائی کا ایروگنس، اچھائی کا تکبر آ جانا، علم کا تکبر آ جانا، اپنے عمل کا تکبر آ جانا، یہ نہ آ جائے کہیں تم میں، تو اس سے بھی بچ کر چلنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایڈوائسز تھی لقمان علیہ السلام کی۔ اس صورت میں بھی مین تھیم البتہ ایمان بالآخرت پر ہی بات ہو رہی ہے، اور سٹارٹ میں دیکھیے تلک آیات الکتاب الحکیم، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ حکمت والی کتاب ہے۔ مطلب کوئی حکمت سیکھنا چاہتا ہے، وائز بننا چاہتا ہے کہ میرے ڈیسیجنز ہمیشہ ٹھیک ہوں، اچھے ہوں، اور کسی سٹیپ پر میں گروں نہ، باطل کو نہ چوز کر لوں، تو وہ پھر کتاب سے سیکھے حکمت، کیونکہ اللہ نے بتا دیا یہ کتاب ہے ہی حکمت والی۔ ٹھیک ہے، تو دس کتاب از دا سورس آف حکمت فار اس، اور اس کے بعد جیسے میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ خود رب حب لی حکم، یہ دعا مانگ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے میرے رب مجھے توفتاً دے دے حکمت، تو یہ دعا مانگ کر اللہ سے حکمت لیجئے۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود حکمت دیتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا خزانہ دیا۔ اور آگے ہدی و رحمت للمحسنین، یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ یہ آیتیں بالکل سورۃ البقرہ کے جو شروع میں آتی ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہاں ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے۔ متقین سے بھی اونچا درجہ ہوتا ہے محسنین کا، کیونکہ احسان کے لیول پہ چلے جاتے ہیں محسن،
تقوی کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے بچنا، اور احسان کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے بچ کے آگے ایک نیکی بھی کر دینا، اگلے سٹیپ پہ جانا بڑھ چڑھ کے، دیٹ از احسان۔ تو ان کی خوبیاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آگے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہاں پہ 2 دفعہ ہم آتا ہے، سورۃ البقرہ میں ایک ہی دفعہ۔ تو یہ ان کی بھی یہی خوبیاں ہیں محسنین کی، یہ نماز اور زکوٰۃ کو نہیں چھوڑتے، یعنی کوئی بدنی عبادت، کوئی مالی عبادت نہیں چھوڑتے، اور آخرت پر ان کا ایمان اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آخرت پر ایمان، یقین ان کا عمل بدل دیتا ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے ہائی لائٹ کی ہے نا، یہ امپورٹنٹ آیت ہے اس صورت کی، اس کو ہم نے سمجھ لینا، یہ یاد رکھنا کہ یہ آیت ہم نے اس صورت میں پڑھی تھی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لہو الحدیث خرید لیتے ہیں، پریفر کرتے ہیں اس کو۔ لہو آپ کو پتہ ہے فالتو چیزیں، حدیث بات کو کہتے ہیں۔ فالتو باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ یہاں پر اسکالرز بتاتے ہیں کہ ریفر کیا جا رہا ہے ٹورڈز میوزک، ٹورڈز ولگر لیرکس وغیرہ جو ہوتے ہیں، ڈرٹی جوکس وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس طرح کی گندی باتیں جتنی بھی جہاں بھی ہمیں ملتی ہیں، خصوصاً میوزک کے اگینسٹ جو قرآن مجید سے ریفرنس دیا جاتا ہے نا، دس از ون آف them۔ اور سورۃ النجم میں ایک ریفرنس ہمیں ملتا ہے، سورۃ النجم میں آگے جا کے انشاءاللہ بالکل اینڈ میں، سورہ نجم 27 پارے کے اینڈ میں آئے گی نا، تو اس میں ملتا ہے، وہ بھی میں آپ کو وہاں جا کے بتا دوں گی۔ تو یہ تو لوگ کہتے ہیں نا کہاں پہ میوزک منع ہے، تو اور کیسے میوزک منع ہونا چاہیے؟ ڈائریکٹ لکھا ہوا ہو کہ جی میوزک منع ہے، تو اس طرح تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی ابا کی بھی خدمت کرنی ہے؟ بھئی والدین مینشنڈ ہے نا، اس میں سے نکل آیا کہ ابا کی بھی کرے، نانا کی بھی کرے، دادا کی بھی کرے۔ تو یہی تو حکمت ہے اصل میں، ہر چیز کا لفظ نہیں ڈھونڈا جاتا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ پرنسپلز دیتا ہے قرآن مجید ہمیں، ٹھیک ہے، قواعد دیتا ہے، رولز دے دیتا ہے، ان رولز کی جو اپلیکیشن ہے وہ پھر ڈفرینٹ لیولز پر ڈفرینٹ ہوگی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن پرنسپل دے گا، اس پرنسپل کو اپلائی کیا جائے گا۔ یہاں قرآن نے پرنسپل دے دیا کہ جو فالتو قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا، اور میوزک میں جو لیرکس یوز ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو شاعری میں ولگر لیرکس یوز ہوتے ہیں، یا ڈرٹی جوکس آج کل ہم بڑے مزے سے ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، یا ایون مذاق، ویسے بھی جو مذاق، دینی باتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی اور چیز کا مذاق اڑانا، یہ سب کچھ اس کے اندر آتا ہے، پرائمریلی میوزک۔ تو من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے رستے سے بھٹک جائیں، بہکا دیے جائیں، ٹھیک ہے، اللہ کے رستے سے ہٹانے کی یہ سورسز ہیں۔ تو قرآن، اگر آپ میوزک لے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی قرآن میں آپ کا پھر دل نہیں لگے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک صوتی آہنگ رکھا ہے، اپنی خوبصورتی قرآن کے الفاظ میں، اس کے پڑھے جانے میں جو آواز پھر یوز ہوتی ہے اس میں، اور اس میں جو میلڈی ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا حسن رکھا ہے۔ تو وہ جو، اور وہ فطرت کی آواز ہے، وہ فطرت کو اٹریکٹ کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے۔ اگر آپ میوزک لے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی فطرت جو ہے کرپٹ ہو جائے گی، اور پھر آپ کو قرآن اچھا نہیں لگے گا۔ تو اسی لیے سننا بھی چاہیے قرآن مجید، پڑھنا تو چاہیے چاہیے، لیکن سننے کی فضیلت آپ کو پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قرآن مجید سناؤ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ پر تو نازل ہوتا ہے، آپ کو سنائیں، ہم آپ کو کیسے سنائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سننا بھی پسند ہے، مجھے سناؤ قرآن مجید۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن سبیل اللہ بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی پتہ ہی نہیں ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ فالتو کے کاموں میں انوالوڈ ہے، وَيَتَّخِذُهَا خُذُوًا، اور اس کو مذاق بھی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ مذاق میں یہ کام چل رہے ہوتے، سیریس ہی نہیں لیتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے، بڑا کیجول ایٹیٹیوڈ ہے، کول ایٹیٹیوڈ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی نقصان کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب لاسٹ صورت پر ہم آج کی آگے، ڈیٹ از سورہ سجدہ، صرف 30 آیات ہیں اس کی، 30 آیتیں تو ہیں، لیکن اس میں انٹینس وارننگ سٹائل ہے، مکی دور کی صورت ہے۔ مکہ میں جب بالکل اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی آیات کے ذریعے سے، چھوٹی چھوٹی آیتیں کیا کرتی ہیں؟ ایک دم سے دل پہ جا کے لگتی ہیں، اور ایک دم سے میسج کنوے ہوتا ہے، اٹریکشن ہوتی ہے ان کے اندر، زیادہ اثر زیادہ ہوتا ہے، فصاحت و بلاغت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جو کہ اس طرح کا سٹائل ہے، اور اس طرح سے اثر کرتی ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اور جمعے کے دن نماز فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھتے تھے، جمعے کی نماز میں نہیں، جمعے کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ، اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی الف لام میم سے سٹارٹ ہونے والی صورت ہے، اور اس میں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ میں رب العالمین، تمام شروع میں اللہ تعالیٰ کتاب کا ذکر کرتے ہیں کہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے،
ام یقولون افتراہ، تم اس کے اوپر شک کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا ہے. یعنی شروع میں اللہ تعالیٰ رب العالمین جو اللہ کی خصوصیت ہے نا، اللہ کی صفت ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کو پہچانو سب سے پہلے. بیچ میں کتاب کی بات ہے، اب آگے دیکھیے اللہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ کون ہے؟ وہ جس نے بنایا آسمان اور زمین کو، وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش. عرش بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. فلا تتذکرون، تم نصیحت نہیں پکڑتے. یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان و زمین کے جتنے امر ہیں وہ سب کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کا سارا تعارف ہمیں شروع میں ملتا ہے. ذالک عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب اور شہادت کا، چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے. العزیز ہے، الرحیم ہے. الذی احسن کل شیء خلق، اللہ وہ ہے جس نے کہ بنایا ہے تمہیں خوبصورت، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ بنایا. وبدأ خلق الانسان من طین، اور اس نے انسان کی جو آغاز کیا تھا بنانا، پہلی دفعہ انسان کو بنایا وہ مٹی کے ساتھ بنایا، اور دیکھیں کتنا خوبصورت بنا دیا. وصورکم فاحسن صورکم، 28 پارے میں آئے گا نا جا کر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے صورتیں بنائی، اور کتنی خوبصورت صورتیں بنائی میں نے. تو یہاں سے پھر بات کنٹینیو ہوتی ہے انسان کی کریشن. اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں قلیلا ما تشکرون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی یہ میرا شکر ادا نہیں کرتے. شکر ادا کیسے نہیں کیا جاتا؟ مان ہی نہیں رہے، فیورز کی قدر نہیں کر رہے، تو الٹیمیٹلی اللہ کے آگے عبادت نہیں کر رہے، جھک نہیں رہے. تو جو اللہ کی مان نہیں رہا نا، وہ بیسکلی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ڈے آف ججمنٹ کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں. وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، کہ ہم جب زمین میں مکس ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ انکار کے اوپر پھر ڈسکشن ہے، اور الٹیمیٹلی ان سے ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اور سب سے کہ ڈے آف ججمنٹ کو، ریزریکشن کو، بعث بعد الموت کو مانا جائے. اور پھر قرآن کا ذکر آتا ہے، کتاب کا. ایمانیات پر ہے نا، پوری مکی صورتیں ایمانیات پہ ہی ہوتی ہیں. تو ایمان کو مسلسل ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کا ذکر 15 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، ہماری آیتیں ایمان والوں پر جب پڑھی جاتی ہیں نا، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے. تو قرآن کا یہ اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے، عاجزی آنی چاہیے، نیچرل آؤٹ کم ہے یہ. اور سجدے میں گرنا چاہیے، تسبیح کرنی چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، اپنے پہلو بستروں سے الگ رکھتے ہیں. یعنی پھر اتنی ان کا دل لگ جاتا ہے نا قرآن مجید میں، اور پھر ان کو دل نہیں کرتا کہ بستروں کے ساتھ جڑے رہیں، بلکہ بستروں سے اٹھ کر پھر وہ عبادت میں ٹائم گزارتے ہیں. سورہ فرقان میں پڑھا تھا نا، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یبیتون راتیں بسر کرنا، راتیں بسر کرتے ہیں سجدوں میں، قیام میں. تو اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف و طمع، چاہے خوف ہو چاہے امید ہو، حالات مشکل ہے یا اچھے حالات ہیں، اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں. تو اس طرح اینڈ میں پھر اس صورت کی جنت اور جہنم کا ذکر آتا ہے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، جنات کے جو باغات ہیں وہ ٹھکانے ہیں. مأوی ٹھکانے کو کہتے ہیں ایمان اور عمل کرنے والوں کے لیے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ نَارٌ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، اور اس میں وہ ڈالے جائیں گے. اور ان سے کہا جائے گا کہ عذاب کا، ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، جس آگ کو جھٹلاتے تھے وہ اس کا مزہ چکھو، اور اس میں پھر وہ لپیٹ دیے جائیں گے. یہ ان کا پھر انجام ہوگا. اور اینڈ میں جا کر پھر یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے نا کہ کب آئے گا ڈے آف ججمنٹ، جس کی بات کرتے ہو تم، وہ کب آئے گا؟ وہ آ جائے. تو یہ ساری پھر ان کو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر آ گیا تو پھر یہ جنت اور جہنم کے ایسے فیصلے ہوں گے. اور الٹیمیٹلی بالکل لاسٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا بھی یہاں ذکر کرتے ہیں. قرآن کا ذکر تھا نا، تو اسی میں پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو کتاب دی تھی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو آپ کسی شک میں نہ رہیے اس کی ملاقات سے. مطلب تورات میں بھی مینشن تھا کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن آنا ہے، ملاقات سے انکار ہی نہیں ہو سکتے، اپنے اعمال سے بھاگ نہیں سکتے. تو یہی میسج قرآن کا ہے. تو اس پہ بھی ویسے ہی عمل کیا جائے گا، ویسے ہی مانا جائے گا جیسے تورات کا میسج تھا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا،
اور ہم نے ان میں سے ایسے امام اٹھائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی. مطلب تورات کے علماء تھے، انہوں نے جو اچھے والے تھے ان کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے بھی صبر کیا تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ آیات پر یقین رکھتے تھے تو آپ نے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن پر ایمان، آخرت پر ایمان اور قرآن کا اثر ہونا چاہیے. باطن پہ اثر ہوگا تو ظاہر میں نظر آئے گی عاجزی، اور آیات پر یقین ہوگا تو عمل بدلے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ سورت کے اینڈ میں ہم چلے جاتے ہیں. آخری آیت صرف میں پڑھ رہی ہوں. قُلْ جَاءَ الْفَتْحُ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمانُهُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ فیصلے کے دن ان لوگوں کا ایمان لانا انہیں اب کچھ فائدہ نہیں دے گا. قیامت کے دن ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا کافروں کا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں پھر مہلت دی جائے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض برتے، انہیں اگنور کریں. وَانتَظِرْ، اور انتظار کریں. إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. مطلب اینڈنگ صورت کی کیا ہو رہی ہے کہ بس آپ ویٹ کریں، انتظار کریں، یہ بھی انتظار کریں، پتہ چل جائے گا کون صحیح تھا، کون غلط تھا، کون اچھا تھا، کون نیک تھا، کون باطل تھا. سارا کا سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ اس طرح کی جب اینڈنگز آتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غصے کا اظہار ہو رہا ہے ان لوگوں پر کہ یہ اتنے دلائل کے باوجود ماننے کو کیوں نہیں آ رہے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.